लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवा। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, असर हादर में जितने भी फितने मुआशरे में उठ रहे हैं या मौजूद हैं, उन सब की बुनियाद एक ही है, और वो क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का इनकार कर दिया जाए। दीन का इनकार कौन करता है? दीन का इनकार कैसे होता है? दीन को तो सारे मानते हैं। हकीकत बात यह है कि मैं और आप दीन की जुज़ियात के इबलाग में नाकाम हैं। उसकी एक खास वजह है जो मैं आगे चल के आपके सामने रखूंगा। आपने चंद बातों के ऊपर गौर करना है। हम जब कहते हैं दीन किस चीज का नाम है, आप कहते हैं कुरान और सुन्नत का। हम जब कहते हैं इस्लाम किस चीज का नाम है, आप कहते हैं कुरान और हदीस का। हम जब कहते हैं शरीयत किस चीज का नाम है, आप कहते हैं कुरान और सुन्नत का। लेकिन इसी बात के अंदर हमारे मुआशरे में ये मुगालता डाला जाता है कि दीन की सिर्फ एक शाख तो महफूज है और दूसरी शाख महफूज नहीं है। क्या मतलब? मतलब यह है कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली है, लेकिन हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। मुआद अल्लाह, ये इतना बड़ा झूठ है, ये इतना बड़ा झूठ है कि कुरान पाक की जितनी आयात हैं वो बगैर हदीस के, बगैर कोले रसूल के ना आप तक पहुंच सकती हैं, ना उनका इबलाग मुमकिन है। ना कुरान आपके ऊपर नादिल हुआ, ना कुरान मेरे ऊपर नादिल हुआ। गोया दीन पूरे का पूरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महफूज रखा हुआ है। दीन पूरे का पूरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महफूज रखा हुआ है। और ये जो बात कही जाती है कि किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान है, किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान है, ये भी किसी ने आपको और मुझे मुगालता डाला हुआ। जो तालिब इल्म है वो तो इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अवामी तौर पर ये इबलाग कमजोर है कि किताबुल्लाह से मुराद कुरान और हदीस के मजमूए का नाम है कि सिर्फ कुरान है। मेरे भाइयों, ये बात सियाको सबाक से पता चलती है कि किताबुल्लाह कभी कुरान के मानों में इस्तेमाल होता है, कभी कुरान और हदीस के मानों में इस्तेमाल होता है, और कभी सिर्फ और सिर्फ हदीस के मानों में भी इस्तेमाल होता है। मैं आपके सामने एक मिसाल कुरान से रखूंगा और आपने ये मिसाल मुनकिरीने हदीस के लिए हमेशा के लिए याद कर लेनी है। आज सिर्फ गामदी साहब इनकारे हदीस का फलसफा मुआशरे में नहीं फैला रहे, इनकारे दीन का फलसफा मुनकरीने हदीस की 38 से जायद किस्में आज पाकिस्तान के अंदर 38 से जायद किस्में मुनकरीने हदीस की मौजूद हैं। हर एक का अपना फलसफा, हर एक ने अपना मुगालता डाला हुआ। और मेरे भाइयों, ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को गवाह बनाकर कहें? आपको ये बात तो खुतबा ने, उलमा ने बता दी कि अल्लाह के रसूल ने एक खुतबे में कहा था, सहाबा को गवाह बनाया था कि क्या मैंने आपको दीन पूरा पहुंचा दिया? तो सहाबा ने कहा था, बेशक आपने दीन पूरा पहुंचा दिया। रसूलुल्लाह पूरे दीन की बात कर रहे हैं, दीन पूरा पहुंचा दिया। लेकिन अगली बात जो सहाबा ने कही उसका इबलाग नहीं किया जाता। सहाबा ने जवाब में ये बात कह दी थी, ए अल्लाह के रसूल, अगर आपने दीन पूरे का पूरा पहुंचा दिया है तो आप भी गवाह रहिए, आपके सहाबा ने पूरे के पूरे दीन के ऊपर अमल करके दिखा दिए। क्या मतलब? मतलब ये है कि दीन वो है जो रसूलुल्लाह की जिंदगी में मुकम्मल हुआ, और रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर अंदर सहाबा ने उसके ऊपर अमल करके दिखा दिया। किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान का नारा लगाने वाले और सिर्फ कुरान में सारे अहकामात का दावा करने वाले मुनकिरीने हदीस और गामदी साहब सिर्फ कुरान की इस आयत का जवाब दे दें। आपने ये आयत याद रखनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना इद्दत अश-शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह। आप साथ पढ़िए, फी किताबिल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के यहां
گنتی کے مہینے 12 ہیں. کہاں پہ؟ فی کتاب اللہ. اگر کتاب اللہ سے مراد خالی قرآن ہے، کوئی منکر حدیث اٹھے، آپ اس کے سامنے یہ آیت رکھیے اور کہیے اگر کتاب اللہ سے مراد اللہ کا پورا دین نہیں ہے، صرف قرآن ہے، تو قرآن پاک میں سے اٹھائیے پورا قرآن، یہ 12 مہینے اس قرآن پاک میں سے نکال کر دکھا دیجئے. نہیں دکھا سکے گا. کوئی منکر حدیث 12 مہینے اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن لیا جائے نہیں دکھا سکے گا. ہاں کتاب اللہ سے مراد اگر قرآن و حدیث لیا جائے، پورا دین لیا جائے، اور دین صرف اور صرف قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، تو آپ کتاب اللہ سے اس کو 12 مہینے بتا دیں گے کیونکہ حدیث میں موجود ہے. اگر خالی 12 مہینے کوئی منکر حدیث کہے کہ کتاب اللہ سے مراد تو اللہ نے صرف قرآن لیا ہے، پھر اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو 12 کے 12 مہینے قرآن پاک سے دکھائے. پھر اسی پر بس نہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے حرمت والے ہیں. کہاں پہ؟ فی کتاب اللہ. کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں. اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے تو یہ 4 مہینے منکر حدیث ہمیں قرآن سے نکال کے دکھا دیں. آگے سے غامدی صاحب پتہ کیا جواب دیتے ہیں ان باتوں کا؟ جی کتاب اللہ سے مراد تو صرف قرآن ہی ہے، لیکن یہ مہینے ہمیں قرآن سے نہیں ملتے. کہاں سے مل جاتے ہیں؟ تاریخ سے مل جاتے ہیں. ماشاءاللہ، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے جو تاریخ کے اوپر تو ایمان لے کے آتا ہے اور حدیث کا انکار کر دیتا ہے. یعنی تاریخ حدیث سے بھی آگے چلی گئی. ایک مثال آپ نے قرآن سے سنی اور دوسری مثال آپ حدیث رسول بھی یاد کر لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے مابین فیصلہ کیجئے کتاب اللہ سے. مراد جو صحابہ لیتے تھے، جو قافلے والے لیتے تھے، جو عوام لیتے تھے، کتاب اللہ سے مراد وہ بھی دین لیتے تھے، وہ بھی قرآن و سنت لیتے تھے. یہ حدیث منکرین حدیث کے لیے 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک جواب نہیں آ سکتا، اور نہ آیا ہے، نہ آ سکے گا، اور نہ ہی آ سکتا ہے. یہ حدیث یاد رکھنی ہے. قافلہ آ کے رسول اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول کتاب اللہ سے ہمارے مابین فیصلہ کر دیجئے. والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی، اے قافلے والو اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں. نبی کریم کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے مابین کتاب اللہ سے فیصلہ لاگو کروں گا. اور جو فیصلہ لاگو کیا آپ نے غور کرنا ہے، سمجھنا ہے. فیصلہ کیا تھا؟ یہ ہمارا لڑکا ہے، اس نے فلاں شادی شدہ عورت سے برائی کا ارتکاب کیا ہے، اب کتاب اللہ سے حدوں کو نافذ کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انیس بیٹا جاؤ پتہ کرو عورت برائی کا اقرار کرتی ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے. عورت نے برائی کا اقرار کیا، اسے سنسار کر دیا گیا. فیصلے کی نمبر 1 شک، یہ لڑکا غیر شادی شدہ ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. فیصلے کی دوسری شک، یہ لڑکا جس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. فیصلہ لاگو ہو گیا. فیصلے کی کتنی شکیں ہیں؟ 3. ایک سنسار کر دیا جائے، ایک اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور ایک اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. جائیں دنیا کے سارے منکرین حدیث اکٹھے ہو جائیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. کتاب اللہ سے مراد اگر فقط قرآن ہو، دین کے مجموعے کا نام نہ ہو،
تو بتائیے یہ 3 شکیں قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ ایک شک تو آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گی، 100 کوڑوں والی شک تو آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گی، یعنی فیصلے کا 33% حصہ قرآن پاک میں مل گیا، باقی جو 66% حصہ ہے وہ بتائیے کسی میں جرت ہے یہاں بیٹھا ہوا جو انکار حدیث کے بارے میں مغالطہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ کا دین مکمل نہیں ہے، صرف قرآن مکمل ہے، اللہ نے پورے دین کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اگر اس کے ذہن میں یہ مغالطہ ہے تو کھڑا ہو کے کہے کیا وہ رسول اللہ کے بارے میں یہ گمان کر سکتا ہے کہ رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی معاذ اللہ، یقین تو دلایا تھا کہ میں فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، لیکن کتاب اللہ سے فیصلہ کرنے کی باری آئی اور مراد اگر صرف قرآن تھا، قسم رسول اللہ نے یہ کھائی کہ فیصلہ قرآن سے کروں گا، اور جب لاگو کیا معاذ اللہ باہر سے کر دیا۔ کس میں یہ جرت ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ بھی جب استعمال کیا جاتا ہے تو مکمل دین کے لیے کیا جاتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ سے مراد ہم نے صرف یہ پڑھا کہ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کو نازل کیا، مراد یہ ہے کہ قرآن کو نازل کیا، صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، نہیں اللہ کی قسم یہ مغالطہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن پاک رسول اللہ پہ نازل کیا تاکہ وہ بیان کرے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اللہ کہہ رہا ہے تیز مت پڑھیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بیان بھی، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریحات آپ کو کھول کھول کے بیان کریں گے، یہ آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، عام فہم جھٹکی مثال یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے، علماء بیٹھے ہیں کلام حمید کے اندر، آپ حیران رہ جائیں گے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ، علماء اس بات کی تصدیق کریں گے بالواسطہ یا بلا واسطہ، اللہ تعالیٰ نے کلام حمید کے اندر 700 سے زائد مقامات کے اوپر کس کی پیروی کا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ جو رسول اللہ دیں اس کو پکڑ لو، جس سے روکیں رک جاؤ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وغیرہ وغیرہ۔ اینڈ پہ جو آیت حاصل نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ یہاں پہ غور کرنا ہے، یہاں پہ فکر کرنی ہے، یہاں پہ سوچنا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے صبح بھی نمونہ، شام بھی نمونہ، رات بھی نمونہ، غسل بھی نمونہ، وضو، تقریر، نشست، برخاست، کس کی زندگی نمونہ ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ اب یہاں پہ اللہ کے ساتھ مثال دینا مقصود نہیں ہے، لیکن بات سمجھانا مقصود ہے۔ آپ کسی دردی کو، کوئی بھی کام کرنے والے کو کوئی کام دیں اور اس کو کہیں، مثال آپ کے سامنے دردی کی رکھتا ہوں، اس کو کہیں میرا سوٹ سی دے، وہ کہے ٹھیک ہے میں سی دیتا ہوں، مجھے نمونہ دے دے، وہ کہے سوٹ سی دے، پھر فون کرے سوٹ سی دے، ایک دفعہ نہیں 10 یا 15 مرتبہ ہی اس کو کال کر کے آپ کہیں گے نا میرا سوٹ میرے سیمپل کے مطابق سی دے، آگے سے جواب دے کے کہے گا کیسا بے وقوف ہے، کیسا جاہل ہے، سیمپل کا سوٹ ابھی تک مجھے دیا نہیں اور کہتا ہے کہ سیمپل کے مطابق سی دے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ منکرین حدیث کو کس نے وہمہ ڈال دیا، کس نے وسوسہ ڈال دیا کہ اللہ 700 مقامات پہ رسول اللہ کی ذات کو تیرے اور میرے لیے نمونہ اور سیمپل کہہ رہا ہے، اور نمونہ ہی محفوظ نہیں اور سیمپل ہی محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے اور مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائیو، یہ مغالطہ ہے جو آپ کو ڈالا گیا۔ رسول اللہ، بات لمبی ہو جائے گی، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ حضرت بریرہ کو آزاد کروانا چاہتی، اور حضرت بریرہ سہیلیوں کو آزاد کرواتی ہیں، دوستی ہوتی ہے۔
جب ان کو آزاد کروانے کی باری آئی تو جن سے آزاد کروانا تھا ان سے جب لکھت پڑھت ہونے کی باری آئی، ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے، علماء اس بارے میں جانتے ہیں، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب بریرہ کو کہا کہ لکھوا لاؤ، جو پیسے دینے لینے ہیں میں دیتی ہوں، تم آزاد ہو جاؤ۔ کہا وہ مجھے لکھ کے تو دیتے ہیں آزادی، لیکن کہتے ہیں ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ ولا سے مراد یہاں پہ جو لی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بالفرض بریرہ فوت ہو جائیں اور ان کا کوئی وارث نہ ہو تو جنہوں نے آزاد کیا ہے وہ اس کے وارث بن جائیں گے بریرہ کے مال کے۔ حالانکہ وارث کس کو بننا چاہیے؟ امی عائشہ کو بننا چاہیے کہ پیسہ تو وہ دے رہی ہیں آزاد کروانے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں جمع کیا، کہا ما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ۔ یہاں پہ رک کے سوچئے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل ان الولا لمن آتک۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ نے کہا ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، اور کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ کیا ہے، ان الولا لمن آتک، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے جائے۔ سارے دنیا کے منکرین حدیث اکٹھے ہو جائیں، اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو بتائیے یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ ان الولا لمن آتک۔ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ولا کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ جس نے آزاد کروایا۔ میرے بھائیو، یہ خام ہاں کا مغالطہ، دین پورے کا پورا محفوظ ہے۔ دین قرآن و سنت کا نام ہے، کتاب اللہ بھی کبھی قرآن و سنت کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اور حضرت علی کے پاس حضرت جحیفہ آئے اور آ کے پوچھا ہل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن۔ یہاں پہ غور کریں، پوچھنے والے کا عقیدہ کیا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ایک بندہ حضرت علی کے پاس آ کے کیا کہہ رہا ہے، کیا آپ کے پاس وحی کا کوئی ایسا نسخہ موجود ہے جو قرآن پاک میں موجود نہیں ہو؟ وحی کی کوئی ایسی قسم، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی کتابت آپ کے پاس موجود ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو؟ پوچھنے والے کا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور وہ کیا وحی ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ یہ غامدی نے آپ کو کیسا مغالطہ ڈال دیا کہ رسول اللہ کی ایک بشری زندگی ہے، ایک نبوی زندگی ہے۔ بشری زندگی کے اندر جو باتیں کہی ہیں وہ دین نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور آپ کے سامنے وہ پیوند کی حدیث رکھے گا، وہ شہد کا واقعہ رکھے گا۔ اور میرے بھائیو، جس طرح رسول اللہ صحابہ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھتے تھے، اسی طرح ہمارے رب نے رسول اللہ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ کی کوئی بات اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ درست کر دیتے۔ یہ پیوند کاری کا باب بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو درست کر دیا۔ جو بات رسول اللہ کی ٹوکنے روکنے والی نہیں تھی اللہ نے نہ روکی، اور جس کے اوپر روکنا مقصود تھا وہ روک دی۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہی بات آپ کے سامنے آئی ہے تو ضمنی طور پہ رکھ دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر وہ رسول اللہ کی ہر حدیث لکھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ آپ کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ بشر۔ یہ آج کا فلسفہ دیکھیے اور اس وقت کا مغالطہ جس کو رسول اللہ نے درست کر دیا۔ ایک جی رسول اللہ کی بشری زندگی ہے، اس کے اگر یہ فیلڈ کھول دی جائے تو کون فیصلہ کرے گا؟ یہ بشری زندگی کے مطابق ہوا، یہ نبوی زندگی کے مطابق ہوا؟ یہ غامدی صاحب کو، عقل کے اندھوں کو کس نے اختیار دیا کہ وہ یہ ڈیوائیڈ کرے اور فیصلہ کر لیں یہ تو دین ہے اور یہ دین نہیں ہے؟ رسول اللہ کی ہر بات دین ہے۔ یہ رسول اللہ خود آپ کو اور مجھے سمجھا کے گئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس بھی یہی مقدمہ آیا، رسول اللہ بشر، رسول اللہ بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا۔ رسول اللہ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں۔ تو ہر بات لکھ لیتا ہے؟
وہ لکھنا چھوڑ گئے. رسول اللہ نے پوچھا لکھتا کیوں نہیں؟ کہا یہ لوگوں نے مجھے کہا آپ کے صحابہ نے کہ آپ بشر ہیں, کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں, تو آپ کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا میں لکھ لیتا ہوں اور وہ دین کے طور پہ لکھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اور میرا منہج بتلا دیا. اکتب فوالذی نفسی بیدی, لکھا کر, میں محمد کی جان جس کے ہاتھ میں, اس رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ما یخرج منہ الا حق, یہاں سے حق کے علاوہ کوئی بات نکل ہی نہیں سکتی. جو ایفا بھی علی کے پاس آ کے یہ پوچھ رہے ہیں حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن, کیا آپ کے پاس کوئی ایسی وحی موجود ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو؟ ما عندنا شیء من الوحی ما لیس فی القرآن الا هذه الصحیفہ. حضرت علی جواب میں کہتے ہیں کہ میرے پاس وحی کے دو ہی نسخے ہیں, ایک تو قرآن پاک ہے اور ایک یہ صحیفہ ہے, اور اس صحیفے میں وہی کچھ لکھا ہے جو رسول اللہ کہتے تھے. علی نوٹ کر لیتا تھا, دیت کے باب ہیں, مقتولین کے باب ہیں. بتائیے, وحی واضح ہے کہ وحی کی دو ہی قسمیں ہیں, ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے. اور میرے بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث کا دفاع کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور جس طرح رسول اللہ کے صحابہ جو اس پورے کے پورے دین کے ناقلین ہیں, جنہوں نے دین کو محفوظ کر کے میرے اور آپ تک پہنچایا, ان کا دفاع میری اور آپ کی, ان کا دفاع بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کہ جس طرح ہم نے گزشتہ چند مہینوں میں تو یہ بات کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ ایک بدبخت ذاکر نے کچھ جملے ادا کیے اتنے عظیم صحابی کے بارے میں, ان صحابہ کی کرامت کا کیا کہنا. آج یہ کرامت نہیں ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں, ایک بدبخت ذاکر نے کچھ الفاظ کہے تھے, اس الفاظ کے جواب کے اندر کیا یہ صحابہ کی کرامتیں نہیں ہیں کہ دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث اتنے زیادہ اختلافات کے باوجود ابو بکر کی صداقت کی جنگ لڑنے لگے, عمر کی عدالت کی جنگ لڑنے لگے, عثمان کی صحابت کی جنگ لڑنے لگے, علی کی شجاعت کی جنگ لڑنے لگے, حسن کی شرافت کی جنگ لڑنے لگے, حسین کی شہادت کی جنگ لڑنے لگے, امیر معاویہ کی جلالت کی جنگ لڑنے لگے. اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں امہات المؤمنین کی دوپٹوں کی حفاظت کی جنگ لڑتے رہے انشاءاللہ. لیکن یہ جنگ صرف صحابہ تک محدود نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائیو, ان صحابہ کو یہ درجہ کس وجہ سے ملا؟ جس ہستی کی وجہ سے ملا, جس ذات کی وجہ سے ملا, جس کی وجہ سے ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد الہدی بزرگ. تو یہ قصہ مختصر, اللہ کی قسم کائنات میں اللہ ایک خالق ہے, باقی ہر چیز مخلوق ہے, اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا. اب آمنہ کے لال کو بنایا ہے, یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے, یہ اہل حدیث کا بھی عقیدہ ہے, یہ دیوبندی کا بھی عقیدہ ہے, یہ بریلوی کا بھی عقیدہ ہے. لیکن کیا زبان کے کہہ دینے سے آپ اور میں اس عقیدے میں کھڑے ہیں؟ کھڑا اور سچا وہ ہے جس نے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اس کی اولاد سے, اس کی جان سے, اس کے مال سے, اس کے والدین سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں, اس کا ایمان کامل نہیں ہے. ہم میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ رسول اللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں. حکمران بھی ہوگا نا, وزیر اعظم, وہ بھی کہے گا مجھے جان سے پیارے ہیں, چیف جسٹس صاحب بھی کہیں گے مجھے جان سے پیارے ہیں, آئی جی صاحب بھی کہیں گے, ہر حکومتی ادارہ کہے گا مجھے جان سے پیارے ہیں. کتنے پیارے ہیں؟ اتنے پیارے ہیں ہم فرانس سے تعلق نہیں توڑ سکتے. کتنے پیارے ہیں؟ اتنے پیارے ہیں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. کتنے پیارے ہیں, اور یہ مولوی جو ہیں یہ ٹوٹل کے خلاف بولتے ہیں, یہ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی دعوت دیتے ہیں. آپ اور میں بھی اللہ کی قسم مجرب ہے اگر ہم یہاں پہ رہتے ہوئے رسول اللہ اگر ہمارے لیے ہماری جان سے, مال سے, اولاد سے, والدین سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, اور آپ کے اور میرے اس مسلمان ملک کے اندر ہم اتنے بے حس اور بے ضمیر بن جائیں
کہ ٹوٹل پمپ آج بھی چل رہے ہوں تو یاد کر لیجئے حکمرانوں سے لے کے عوام تک سارے حب رسول کے دعوے میں جھوٹے ہیں. ہم نے صرف حکمرانوں کے پر ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے اور کہتے ہیں وہ فرانسیسی سفیر کو بدر نہیں کرتا. کرنا چاہیے. یہ مسلمہ احتجاجی ضابطے ہیں دنیا کے اندر. سفیر بدر کرنا یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے, یہ مسلمہ احتجاجی ضابطہ ہے. مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. ابھی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع نہیں ہوا, قیمتیں گر گئی. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان قسم کھا کے, وعدہ کر کے, ارادہ کر کے کہ ان بدبختوں نے رسول اللہ کے حق چھاپنے کی نیت کی ہے, مر جائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ گاڑی خراب ہو جائے گی اگر ٹوٹل سے پٹرول نہیں ڈلے گا. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے, آپ کو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے, ٹوٹل سے تیل اور پٹرول نہیں ڈلوانا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ اٹھے ٹوٹل کے پمپ کو آگ لگا دے. نہیں, وہ ہمارے پاکستانی بھائی کے پیسے ہیں, آپ نے اس کے پاس جا کے ابلاغ کرنا ہے, میرے بھائی ہم تیرے سے آج کے بعد پٹرول نہیں ڈلوا سکتے, کوئی آئل یوز نہیں کر سکتے. تجھے بھی اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں, اپنی کمپنی بدل دے, تیرے پاس آئیں گے, ورنہ جیتے جی مر جائیں گے. اور میرے بھائیوں, ہمارا یہ ضمیر ہے, ہمارے پر یہ لائبلٹی نہیں ہے کہ علماء اور طلبہ دین دن بھر رات آپ کے سامنے محنتیں کر کے یہ پوری مہم چلا رہے ہیں کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کیا آپ اس بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ آج کے بعد نہ کبھی ٹوٹل سے پٹرول ڈلے گا, نہ تیل ڈلے گا, نہ اس کی پروڈکٹس کو استعمال کیا جائے گا. اور انشاءاللہ ہم مستقل حکمرانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے. اور اگر حکمرانوں نے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر نہ کیا, شیخ پورا کے یہ غیور عوام اپنے قائدین کی قیادت میں اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہے. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو انشاءاللہ. اور ہم نکلیں گے. اگر حکومت نے فرانسیسی سفیر کو ملک سے بدر نہ کیا, اس سے تجارتی اور سفارتی تعلقات منقطع نہ کیے, یہ وقت قریب ہے. اور میرے بھائیوں, حقیقت بات تو یہ ہے, یہ جو بائیکاٹ ہوتا ہے اللہ کی قسم یہ کمزور لوگوں کا ہتھیار ہے. یہ بات ہم تو کہہ کے چلے گئے اور شاید آپ نے سمجھا ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. نہیں, اللہ کی قسم بائیکاٹ کمزور لوگوں کا ہتھیار ہے. حقیقت میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے, وہ جو ملعون ہے جس نے یہ حاکے بنائے. حقیقی سزا یہ ہے, اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹا جائے اور اس کی گردن کو بھی اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. اور یہ میرا کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. بڑی باتیں کرتے ہیں وزیر, ٹویٹ کرنا شروع ہوتا ہے, یہ جی مولویوں نے بڑی افراتفری پھیلائی, نام لے لے کے فلاں مولوی نے بڑی جناب افراتفری پھیلائی ہوئی ہے, تو انہیں رسالت کی سزا موت. یہ مولوی کا میرے بھائیوں کیا ہو گیا؟ علماء نے آپ کے سامنے فتح مکہ کا ایک باب تو رکھ دیا, ایک باب رکھ دیا, اور دوسرا ابلاغ صحیح نہیں ہو سکا, صحیح ابلاغ نہیں ہو سکا. آپ سب کو پتا ہے, ہر بندے کو یہ بات پتا ہے, علماء اور خطباء سے سنی ہوئی ہے کہ رسول اللہ جب مکے میں داخل ہونے لگے تھے, کئی صحابہ عبداللہ ابن رواحہ, حضرت بلال اور دیگر صحابہ تلواریں تیز کر رہے تھے. آج بدلہ لیا جائے گا, آج انتقام کا دن ہے, آج گردنوں کو کاٹا جائے گا. جس نے پشت کے اوپر پتھر ڈالے اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا, جس نے صحرا میں لٹایا اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا. یہ باب آپ نے سنا, رسول اللہ نے کہا لا تسریب علیکم اليوم, آج انتقام کا دن نہیں, آج کھلی معافی کا دن ہے. جو فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا محفوظ ہو گیا, محفوظ ہو گیا, یہاں تک بات بتلائی جاتی ہے بس. جی رحمت للعالمین تھے, انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا. جو بات آگے کہی وہ چھپا لی جاتی ہے. کیا شریعت چھپانا بھی اہل حدیث کا مزاج ہو سکتا ہے, اہل سنت کا مزاج ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں ہر ایک کو معافی مل جائے گی, لیکن ابن خطل وہ 4 لونڈیاں اگر بیت اللہ کے کپڑے کے ساتھ, چادر کے ساتھ, غلاف کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں, اس میں چھپتے ہوئے بھی نظر آئے, ان کو وہیں پہ قتل کر دیا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی انتقام لیا تھا. بڑے بڑے فلاسفر اور دانشور ماشاءاللہ یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں, تو انہیں رسالت کے مجرم وہاں جا کے ٹویٹیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
امی عائشہ کا صحیح قول ہے کہ رسول اللہ نے آج تک اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا، تو ابن خطل کو اور 4 لونڈیاں جو رسول اللہ کے بارے میں بکواس کرتی تھی ان کو قتل کرنے کا حکم رسول اللہ کا انتقام نہیں تھا، یہ شریعت کا فیصلہ تھا۔ کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ عجیب و غریب ایک شیخ الاسلام ہے جو سکالر آف ڈالر ہے، باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، آسیہ ملونہ کیس میں آپ کو اس بندے کی، اس بدبخت کی ساری باتیں یاد ہیں، عورتوں کے اوپر جی توہین رسالت نہیں لگتی، غیر مسلموں کے اوپر جی توہین رسالت کا قانون نہیں لگتا، اور جب وہ سکالر آف ڈالر پاکستان میں آتا ہے تو تقریر پتہ کیا کرتا ہے؟ پاکستان کے اندر توہین رسالت کا جو بل ہے میں نے منظور کروایا، باہر جا کے کہتا ہے کہ توہین رسالت کا اطلاق نہ عورت پہ ہوتا ہے نہ غیر مسلم پہ ہوتا ہے، پاکستان آ کے کہتا ہے میں نے بنوایا ہے۔ اور میرے بھائیوں نبینا صحابی ہیں، چند باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جید علماء کرام، اور میں شکر گزار ہوں قاری عبد الرحمن شیخ پوری کا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں رات کے اس پہر میں اللہ تعالیٰ مولانا عبداللہ شیخ پوری کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کا ساتھ نصیب فرما، ان کے رفقاء کا ساتھ نصیب فرما، اور عبد الرحمن بھائی کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ دیگر علماء وعیدین موجود ہیں، میں اپنی بات کو چند واقعات آپ کے سامنے اس سکالر آف ڈالر کے جواب میں جو سوشل میڈیا پہ بحث چھڑی ہوئی اس حوالے سے بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبینا صاحب بھی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں میرے موتیوں جیسے 2 خوبصورت بیٹے تھے۔ کتنا عمدہ جملہ، میرے موتیوں جیسے 2 خوبصورت بیٹے تھے، ایک رات ان کی ماں نے، ام ولد کا مسئلہ علماء کو پتہ ہے، مراد یہ ہے کہ ایک رات اس عورت نے، ان 2 موتیوں جیسے بیٹوں کی ماں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، میں نے اس کے پیٹ کے اندر خنجر کو ڈالا، کلیجے تک لے گیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول اللہ نے کہا اس کا خون رائے گاں چلا گیا ہے۔ صحابہ اس نبینا صحابی کی طرف دوڑ کے آئے کہ یہ نبینا بڑی عظمت والا ہے، یہ نبینا بڑی شان والا ہے، یہ نبینا بڑے مقام والا ہے کہ ایک عورت کو قتل کر کے آیا ہے اور رسول اللہ نے اس سے خون بہا، دیت، قصاص، کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، اور کہا ہے یہ خون معاف ہو گیا۔ حضرت عمر سن رہے ہیں، کہا اس کو نبینا مت کہو، یہی بصیر و بینا ہے، یہی حکیم و دانا ہے، اس سے زیادہ دیکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں یہاں پہ وہ شیخ الاسلام کہتا ہے کہ یہ عورت لونڈی تھی، معاذ اللہ، اس کو ام ولد کے احکامات کا بھی علم نہیں ہے، بالفرض یہ بات بھی مان لی جائے کہ لونڈی تھی، تو عمیر بن عدی نے اسما بنت مروان کو جب اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ذبح کر دیا، قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اپنے قبیلے کی عورت کو ذبح کرتا ہے۔ عمیر بن عدی نے کہا اللہ کی قسم پورا قبیلہ لائن بنا لے، ہر بندہ وہ بکواس کرے جو اسما بنت مروان نے کی ہے، ایک ایک آتا جائے، عمیر بن عدی ایک ایک کو ذبح کرتا جائے گا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے، میرے بھائیوں اللہ کی قسم دین یہ ہے، شریعت یہ ہے، گستاخ رسول کی سزا یہ ہے۔ رسول اللہ نے کہا جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دھرتی کے اوپر اللہ کا مددگار کون ہے، رسول اللہ کا مددگار کون ہے، وہ عمیر بن عدی کے چہرے کی زیارت کر لے۔ بتائیے گستاخ رسول کی جی عورت کو سزا نہیں ملنی، شیخ الاسلام صاحب یہ کس عورت کو سزا دی جا رہی ہے؟ اور پھر کہتا ہے غیر مسلم کو نہیں مل سکتی، یہ بھی جھوٹ، من گڑت، صرف ان کے ڈالر کمانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن عتیق کا مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ نے پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو بھیجا، کس کو قتل کرنے کے لیے؟ ابو رافع یہودی کو۔ کس کو؟ ابو رافع یہودی کے اوپر تو سزا لگتی نہیں اس کے مطابق، یہ کس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا؟ حجاز میں اس کا قلعہ ہے، اور ان کو قتل کرنے کے لیے عبداللہ ابن عتیق گئے، لمبا چوڑا واقعہ، ضربیں لگائیں، وہم پڑ گیا کہ پتہ نہیں مرا کہ نہیں، سیڑھیوں سے تیزی سے اترتے ہیں، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، کہا لیکن جاؤں گا نہیں جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ گستاخ رسول مر نہیں گیا۔
پھر وبیلا مچا کہ وہ مر گیا، اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، رسول اللہ نے اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے اوپر ہاتھ کو پھیر دیا۔ عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ جب ٹوٹی نہیں تھی جتنی طاقت تب تھی، جب سے رسول اللہ نے ہاتھ پھیرا اس سے زیادہ طاقتور ہو گئی۔ یہ گستاخ رسول کی صدا یہ یہودی کو، پھر محمد بن مسلمہ نے، کعب بن اشرف یہودی، اور یہ بھی بات بعض مغالطہ ڈالنے والے فرانس کے والے سے یہ مغالطہ ڈالتے ہیں، یہ جی مسلم ریاست کے اندر ٹیریٹری کی بات ہے، حالانکہ ابو رافع یہودی بھی حجاز کے علاقے میں موجود تھا، اور کعب بن اشرف کا قلعہ جو لوگ مدینہ جاتے ہیں آج بھی مدینہ کی حدود سے باہر ہے، اس وقت بھی مدینہ کی ریاست سے باہر تھا، تب بھی اس کو قتل کروایا گیا۔ تو حقیقی بات کیا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم بے کس ہیں، ہم لوگوں کا ہتھیار کیا بائیکاٹ۔ اور اگر میں اور آپ، اگر قائدین جب آپ کو ڈیڑھ دیں گے نا، عجیب اچنبے کی بات ہے، عجوبے کی بات ہے، اللہ کی قسم دکھ کی بات ہے، طریق حرمت رسول کو جس طرح کچلنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کو بارہا یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے، یورپ کے اندر فرانس کا پرچم اگر کوئی اس کی توہین کرے اس کی سزا ہے، چیف آف آرمی سٹاف کی توہین کرو اس کی سزا ہے، ریاست کی توہین کرو اس کی سزا ہے، توہین عدالت کی سزا ہے، توہین عیسیٰ کی انگلینڈ میں سزا ہے۔ یہ مسلمان ہی اتنے بے ضمیر ہیں کہ ان کے رسول کی کوئی توہین کرے، امام مالک نے اسی لیے کہہ دیا تھا اس امت کو بھی جینے کا حق نہیں ہے اگر ان کے رسول کی توہین ہو اور بدنام لیا جائے۔ میں اور آپ جب جلسہ جلوس لے کے اسلام آباد کی طرف جائیں گے، بجائے یہ کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، فرانس کو خبردار کیا جائے کہ عوام مشتعل ہے، عوام احتجاج کرنا چاہتی ہے، پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتی ہے، سفارت خانے کے سامنے بیٹھنا چاہتی ہے، دھرنا دینا چاہتی ہے، بدلے میں کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر آنسو شیل مارے جائیں گے، آپ کو گرفتار کیا جائے گا، آپ کے اوپر لاٹھیاں چلائی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ منافقت ہے۔ رسول اللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں، اگر پیارے ہیں تو پھر رسول اللہ کا نظام بھی لے آؤ۔ نہیں نہیں نہیں، نظام کی بات چھوڑ دو، رسول اللہ جان سے بھی پیارے ہیں، ان کی معیشت لے آؤ۔ اور یار یہ مولوی کیا سود کے خلاف بات کرتے ہیں؟ سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتی معیشت، بینک نہیں بند کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اس منافقت میں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کیوں شامل ہیں؟ میں نے اور آپ نے یہ فلسفہ بنایا ہوا ہے، میں نے اور آپ نے یہ فلسفہ بنایا ہوا ہے کہ منبر رسول سے سیاسی بات نہیں ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزیڈنسی مسجد النبوی، اسلام کی پہلی عدالت مسجد النبوی، اسلام کا پہلا کمیونٹی سینٹر مسجد النبوی، اسلام کی پہلا دربار مسجد النبوی۔ آپ مولوی کو کیا کہتے ہیں اگر وہ مسجد میں چند باتیں سیاست کی کر دے؟ مولوی صاحب منبر کے اوپر سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم اسلام اس وقت تک غالب رہا جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام رہا، اور جب تم نے ریاست کا امام، ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ یار مولوی صاحب کا سیاست میں کیا کام ہے؟ ووٹ میرے علاقے کے چور کا ہے، ووٹ میرے علاقے کے جگیردار کا ہے، ووٹ میرے علاقے کے لٹیرے کا ہے۔ یہ آپ کی منافقت نہیں ہے؟ صرف حکمران منافق نہیں ہے کہ رسول اللہ سے بڑی محبت ہے نظام نہیں لے کے آئیں گے، ہم بھی منافقت میں ہیں۔ رسول اللہ سے بڑی محبت ہے لیکن رسول اللہ صرف مسجد کے امام ہیں، کاروبار کے امام نہیں ہیں۔ رسول اللہ مسجد کے امام ہیں، تجارت کے امام نہیں ہیں۔ رسول اللہ مسجد کے امام ہیں، سیاست اور معاشرت کے امام نہیں ہیں۔ جب تک تم مصلی کے امام کو ریاست کا امام نہیں بناؤ گے، ابو بکر مصلی کا امام، ریاست کا امام، عمر مصلی کا امام، ریاست کا امام، عثمان مصلی کا امام، ریاست کا امام، اسی لیے اسلام غالب رہا۔ اور میرے بھائیوں، اسلام تب ہی غالب آئے گا جب میں اور آپ سنجیدگی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یہ نفاق کے سارے نعرے چھوڑ کے اسلام کو، دین کو، ریاست کا اور تخت کے اوپر لانے کی کوشش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔